अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर खिदमत हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे, रिटन बाय उमैरा अहमद की लास्ट एपिसोड के साथ। सो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉप किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। 15 मई 1993। पता नहीं रुपयों को कैसे खर्च करते हैं और ज़्यादा रुपयों को कैसे खर्च करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया है शायद। अब जब मशल या सारा या शीबा या लीना या रक्षी या लैला आएंगी तो मैं पूछ लूँगी, पर रुपए बहुत खूबसूरत होते हैं। सुबह जब असवद ने मुझे रुपए दिए तो मैं डर ही गई थी। भला रुपए मुझे क्या करने थे, सब कुछ तो मिल जाता था। फिर इतने सालों बाद मुझे तो नोटों की शक्ल भी भूल गई थी। उसने कहा था उन्हें खर्च कर लेना। मैं बहुत देर तक उन्हें पकड़े सोचती रही कि खर्च कैसे करना चाहिए। फिर मैंने सोचा खर्च नहीं करना चाहिए, रख लेने चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैंने वो गिने तो वो बहुत सारे थे। मैंने उन्हें अलग अलग किया, इनके हिस्से बनाकर। अब मैं सोचती हूँ कि कुछ रुपयों से मैं किताबें खरीदूँगी, कुछ मैं रक्षी के पास रखवा दूँगी, कुछ मैं यूनिवर्सिटी में खर्च करने के लिए रखूँगी, कुछ मैं बैंक में रखूँगी, कुछ मैं किसी को दे दूँगी, कुछ मैं अपने पास रखूँगी, कुछ मैं कपड़ों पर खर्च करूँगी, कुछ मैं अम्मी को दे दूँगी। लेकिन पता नहीं जब कपड़े धोने गई थी तो मैंने उन्हें कहाँ रख दिया था। अभी मैंने हर जगह ढूंढा है मगर वो मुझे मिले ही नहीं। मैंने सोचा है सारे से कहूँगी कि वो उन्हें ढूंढ दे, उसे हर चीज़ बड़ी आसानी से मिलती है। फिर मुझे लगता है कि शायद असवद ने उन्हें ले लिया है, उसे नहीं लेना चाहिए था, वो मेरे रुपए थे, उसे मेरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उसके दराज़ों में, उसके तकिए के नीचे, उसके कपड़ों की जेब में तलाश किया था। वहाँ और वाले रुपए थे लेकिन मेरे वाले नहीं थे शायद। उसने उन्हें छुपा दिया था। लेकिन अभी जब सारा आएगी तो मैं उससे कहूँगी, वो मुझे ढूँढ देगी। मेरी अक्सर चीज़ें वही ढूँढती है, मुझे तो मिलती ही नहीं। 27 मई 1993। पता नहीं मशल जैसी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने और ज़ेवर भी, मगर बहुत बदसूरत लग रही हूँ। बल्कि ज़ेवर और कपड़े पहनकर पहले से ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। मैंने मशल से कहा था वो मुझे तैयार करे, फिर मैं भी खूबसूरत लगूंगी। पर मशल के पास वक्त नहीं था, उसने यूनिवर्सिटी जाना था। उसने मुझे कहा है कि अगली बार वो मुझे खुद तैयार करेगी, फिर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी मशल की तरह। फिर सब लोग मुझसे भी मशल की तरह मोहब्बत करेंगे। अभी जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैं मशल के पास ही जाकर बैठूंगी। आखिर वो इतनी प्यारी है। हालांकि सारा मुझे कहती है कि मैं बहुत प्यारी हूँ, पर मुझे यकीन ही नहीं आता। वो भी मेरी तरह बहुत झूठ बोलती है। वैसे वो अच्छी भी बहुत है, मेरे बहुत काम करती है। मैंने उन्हें कहा है वो मेरे घर आया करें, हम मिलकर पेपर्स की तैयारी करेंगे। वैसे मैंने उन्हें कहा है कि जब असवद आ जाया कोई और तो वो सब चली जाया करें। असवद नहीं पसंद करता ना, इसलिए। मगर अब क्या असवद की वजह से मैं अपनी दोस्तों से मिलना छोड़ दूँ? अब मैं घर से बाहर तो जाती नहीं हूँ, तो मेरी दोस्तों को यहाँ आना ही चाहिए ना, वरना मैं उनसे कहाँ मिलूँ। मैंने असफन से कहा है कि वो मुझे कुछ बुक्स गिफ्ट करे। वो अभी थोड़ी देर पहले आया था तो मैंने उसे कहा था कि वो जल्दी मुझसे मिलने आया करे। इतनी बार उससे कहती हूँ, फिर वो आता है लेकिन उससे बहुत काम होते हैं। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे इतना इसरार करूँ। वो समझेगा कि पता नहीं क्यों मैं उसे बार बुला बुला रही हूँ। हालांकि मैं तो उससे बस उसके स्टडीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो नोट्स अच्छे बनाता है, मैं भी अच्छे नोट्स बनाती हूँ, मगर मुझे लगता है कि इस बार मैं उससे अच्छे मार्क्स नहीं ले सकूँगी। उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। एक और बात भी कही थी मैंने असवन से, पता नहीं, याद नहीं आ रही। मैं सोच रही हूँ मगर वो भूल गई। हाँ, जब मुझे याद आएगी तो मैं डायरी में लिख दूँगी। 20 जून 1992। कल असवद मुझसे कह रहा था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। आज असवद भी यही कह रहा था। मशल भी, सारा भी, शीबा भी, रक्षी भी, लैला भी, सब कहते हैं वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अभी जब मैंने सबको पार्टी में बुलाया था तो सब बहुत खुश थे। हमने गाने गाए, मैंने सबके लिए अपने हाथों से खाना पकाया। सब बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर असवद आ गया, सब चुप हो गए, परेशान हो गए। असवद पसंद नहीं करता कि सब यहाँ पर आएं, पर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। मुझे बुरा लगा मगर फिर भी मैंने
افی خالہ آج اصرار کر رہی تھی کہ میں زیور پہنوں۔ انہوں نے بار بار ضد کی، پھر مشل نے بھی ضد کی تو میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لیے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا، پر یاد نہیں کہ وہ کیا۔ جون 1992۔ آج یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا میری آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا تھا میرا دل نہیں چاہا آج کہیں جانے کو، مجھے بخار تھا، میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر کو شیبہ آ گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا ہے، ایگزام سر پر ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی۔ میں روز پڑھتی ہوں، اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی میرے ایگزام ہے، میں نے اس لیے صبح سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا، وہاں مشل بھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ ابھی بہت کام کرنا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، ابھی میں بہت مصروف۔ 1993۔ ڈر لگ رہا تھا مجھے، آج مجھے امی یاد آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ صبح اسود کو میں نے آنے کو کہا، اس نے کہا تھا یونیورسٹی میں آج سب نے مجھ سے آٹوگراف لیے۔ میں نے اپنا نام لکھا، مہرین منصور، مہرین منصور، مہرین منصور۔ سارا آج ناراض تھی پر مان گئی میں نے اسے۔ صبح افی خالہ بھی مجھ سے ناراض۔ اسود مجھے کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بہت محبت۔ آج میں مشل کے لیے ایک گفٹ خریدوں گی، اسے ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کتنی بار، آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔ اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی؟ یہ ڈائری ڈھونڈ نہیں سکی تھی۔ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو اسٹیپلر کے ساتھ اسٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھیں۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں۔ اس مہرین منصور کا چہرہ جس سے میں واقف نہیں تھا، اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے، میں، مشل، خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیڈ کی دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لیں تو میں نے بہت بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا۔ بیرون ملک جاتے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں مانگے بغیر ہی تو اسے اپنی ہر چیز دے سکتا تھا اور دے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا اور کون رکھے گا؟ امی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھیں۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے انس تھا۔ وہ مجھے اپنے سکول کی باتیں بتایا کرتی تھی، اور میں دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپی لینے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اسے جو کچھ سنایا کرتا تھا وہ ہر جوک پر ہنستی تھی، اس جوک پر بھی جس پر کوئی نہیں ہنستا تھا۔ لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ مشل کے پاس مہرین کے کمرے اور درازوں کی چابیاں تھیں۔ وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی ہوگی، اس کی ڈائری پڑھتی ہوگی۔ مہرین میرے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے یہ اس نے وہیں سے جانا ہوگا۔ پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ مہرین سے مجھ سے منسوب ایسی باتیں کہتی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی تھیں، اور مجھ سے مہرین کی ہمدرد بن کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتی تھی کہ میں مہرین سے برگشتہ ہوتا چلا گیا۔ ہر دفعہ میری اور مشل کی باتوں میں مہرین کہاں سے آ جاتی تھی یہ میں نے اب جانا تھا۔ یہ مشل تھی جو کسی نہ کسی حوالے سے مہرین کا تذکرہ شروع کیا کرتی تھی۔ لیکن مشل مہرین سے جیلس کیوں ہوگی؟ شاید اس اہمیت کی وجہ سے جو یکدم مہرین کو ملنے لگی تھی۔ وہ مہرین جسے آج تک مشل کے سامنے سیکنڈ فیڈل کی حیثیت حاصل تھی، یکدم اس نے مشل کو سم بڈی سے نو بڈی کر دیا تھا۔ پھر مہرین کی ڈائری پڑھ کر وہ جانتی تھی کہ مہرین اسے ہرانا چاہتی تھی، اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی، اس سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور مہرین کی نفرت نے مشل کو اور برہم کر دیا تھا۔
مجھے مشعل نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ اب مہرین کی زندگی میں میری اہمیت نہیں رہی، اب وہاں کوئی اسفند آ چکا ہے، تو وہ مجھ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وہ میرے سامنے رو رو کر یہی ظاہر کرتی تھی کہ میری بغیر مر جائے گی اور میری امی زیادتی کر رہی ہیں، لیکن میرے در پردہ وہ میری امی کو بتاتی رہی کہ مہرین مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں بڑے آرام سے ایک احمد کی طرح اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا اور مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، اور پھر مشعل نے اسفند کے پاس جا جا کر اسے مہرین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بیوقوف نہیں تھا، اس لیے ان باتوں پر اس نے دھیان نہیں دیا، اور پھر پتہ نہیں کیسے مشعل خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس رات شدید غصے میں آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ مجھے اور اسفند کو مہرین کے بارے میں خط لکھ کر وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ مشعل کی قربانی بیکار نہیں کی تھی۔ میں نے اور اسفند نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ کیوں مشعل اس سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گئی، صرف مہرین کو تباہ کرنے کے لیے؟ شاید تب تک حسد اور صدمے نے اسے بہت حد تک ذہنی طور پر اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر خود کو مہرین سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس کی باتوں کی حقیقت جان نہیں سکوں گا، اس لیے وہ مہرین کی ہر کامیابی اپنے نام کا ٹھپا لگا کر میرے سامنے پیش کر دیتی تھی، اور میں اس بات پر یقین کر لیتا تھا۔ شاید ذہنی طور پر مشعل بھی مہرین سے متاثر تھی، پر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن لاشعوری طور پر اس کے رویے مہرین کی طرح ہو گئے۔ مہرین کی ڈائریوں میں بہت جگہ ایسے جملے لکھے تھے جو میں مشعل کے منہ سے سن چکا تھا اور اسے داد بھی دے چکا تھا، پر اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مشعل کے پاس تو لفظ تک اپنے نہیں تھے۔ وہ شاید میرے سامنے لاشعوری طور پر مہرین بن جاتی تھی، اس کی طرح باتیں کرتی تھی، اس کی کامیابیوں کو اپنے نام سے پیش کرتی تھی، اور مجھ سے ملنے والی داد اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہوگی، کیونکہ میں وہ واحد آدمی تھا جو اس کی ان خوبیوں، ان صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا جو اس میں تھی ہی نہیں۔ اور مشعل اپنی ساری خوبصورتی، ساری مکاری، ساری چالاکی کے ساتھ اس وقت اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں تھی۔ یہ سوچتے ہو کہ اس نے مہرین کو شکست دے دی ہے، اور مہرین منصور اپنی عام صورت، اپنی ذہانت، اپنے سچ، اپنے حوصلے کے ساتھ ابھی بھی زمین کے اوپر تھی، زندہ تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہار چکی ہے، اور میں تھا جو اپنی ساری ذہانت، صاف گوئی اور سچ کے ساتھ جھوٹ کو پروان چڑھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جھوٹ اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے سچ کو ہڑپ کر لینے کی کوشش کی، مگر سچ پھر بھی جیت گیا، اور میرا کردار ایک پریچر، ایک ریفارمر سے گھٹ کر صرف ایک تماشائی کا رہ گیا۔ جنہیں سچ سے محبت ہوتی ہے اور جو سچے ہوتے ہیں، وہ میرے اور مشعل کی طرح چلاتے نہیں پھرتے، خود کو اصول پرست ثابت کو کرے اور پتہ نہیں کس کس لیبل کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ وہ مہرین کی طرح ہوتے ہیں جنہیں خود اپنی پہچان کروانی نہیں پڑتی، نہ اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے۔ لوگ جان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، جو نہیں جان پاتا وہ اسود علی ہوتا ہے، خود ساختہ، سچا اور ریفارمر سیلف، جسے پھر اپنے کیے پر ساری عمر پچھتانا ہوتا ہے۔ اور یہ پچھتاوا تو اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ مہرین منصور کو ہمیشہ میرے ساتھ رہنا تھا، اور مجھے اس سے نظر بھی ملانی تھی، بات بھی کرنی تھی، اور یہ سب ساری عمر ہونا تھا۔ اور اب میں کیسے اسے کہہ پاؤں گا کہ مجھے سچ سے محبت ہے اور جھوٹ سے بے پناہ نفرت؟ وہ میری بات پر اتنا ہنسے گی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی، میرا دل چاہا میں اس کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں۔ نرمی سے میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہرین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے لیے اس ملک کا سب سے بہترین سائیکاٹرسٹ کا انتظام کروں گا، میں تمہارے سب دوستوں کو واپس بلاؤں گا، میں تمہیں وہ سب دلاؤں گا جو تم نے خود حاصل کیا، اور پھر میں تم سے کہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو اور مجھے وہ پرانا اسود علی بن جانے دو جس کی زندگی میں کوئی مشعل اکبر نہیں تھی اور جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے سرگوشی کی تھی، یکدم اس کا چہرہ میری آنکھوں میں دھندلا گیا اور پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا۔ تم جزا و سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون کتنا گنہگار ہے، کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔
میرے کانوں میں بہت عرصے پہلے امی کی کہی ہوئی بات گونجی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر پانی تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اینڈ اٹس دی اینڈ۔ سو ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریویو کرنا چاہتی ہوں ایکچولی اس ناول کو، بٹ کہیں نہ کہیں الفاظ نہیں مل رہے۔ ایک انتہائی آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ انتہائی ڈسٹرب کرنے والی سٹوری ہے یہ۔ مطلب جب میں نے پہلی بھی اسے ریڈ کیا تھا تب بھی اٹ واز آل سو ڈسٹربنگ۔ اینڈ پہ آ کے جب مطلب آئی ڈونٹ نو مہرین کی لائف کے وہ سال واپس آ پائیں گے یا نہیں، اسفند اس کی زندگی میں واپس نہیں آ پائے گا۔ اینڈ بہت سی خوشیاں تھیں جو اس سے جس طرح سے چھینی گئی تھیں۔ اب اس اسٹیج پہ آ کے سب کچھ فکس کرنا مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل ہوگا۔ تو اگر ایک سینسٹیو مائنڈ کے ساتھ ہم اس اسٹوری کو پڑھیں تو اتنا کچھ ہے نا مورلی اس پہ۔ آئی مین جہاں پہ میں نے پڑھا کہ وہ ایک نالے میں ملی لاش جو اس کے باپ کی تھی، اس ایک فکرے نے، اس ایک لاش نے اس کے ساتھ کہاں تک ٹریول کیا۔ تو یہ کس سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ناول؟ آبویسلی ہماری سوسائٹی کو۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس حد تک گرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ کہیں نہ کہیں مشعل کا کریکٹر بھی اس کی نانی، اس کی ماں، اس کا باپ، کہیں نہ کہیں وہ تو بچی تھی۔ اس کے دل میں شروع سے جو نفرت ڈالی گئی کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے، یہ تو ہمارے احسانوں پہ پل رہی ہے، یہ اس کا باپ تو ایسا تھا ویسا تھا، اس بچی نے اسی چیز کو ریپرزینٹ کیا۔ بڑے تو کر کے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن وہ بچی ایک ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ سامنے آئی، اس سارے حسد، اس ساری نفرت کا، اور پھر وہ نفرت اسے کہاں تک لے کر گئی، جہاں پہ آ کے اس نے کتنی زندگیاں تباہ کی، اسفند کی، مہرین کی، اپنی، اینڈ اسفند کی ماں کی۔ مطلب اتنی ان گنت زندگیاں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم کسی بچے کو اگر یتیم سمجھ کے سہارا دے بھی دیتے ہیں تو ہم اسے محبت نہیں دیتے، ہم سوسائٹی کے لیے بس اپنا نام، اپنی نیک نامی شو کرنے کے لیے وہ چیز کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایک حقیر نظر سے اس انسان کو دیکھیں جسے آپ نے سہارا دیا ہے، اور پھر اگر ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تو پھر اس کے صلے مانگ لیا کرتے ہیں۔ اینڈ ایون اٹس اباؤٹ پیرنٹس۔ مہرین کی ماں نے غلط ڈیسیژن لیا بیٹی سے پوچھے بغیر۔ کہیں نہ کہیں مہرین کو بھی اپنے لیے شاید اسٹینڈ لینا چاہیے تھا when she was so strong، بٹ ہاں مینٹلی آپ جب ایک ایسے ٹراما سے گزرے ہو، جیسا اس نے بچپن دیکھا، جیسی وہ لائف جی رہی تھی گھر سے باہر اور گھر کے اندر، ایک بالکل متضاد لائف، تو یس، بس یہ ہے کہ آئی گیس ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ایز اے سوسائٹی، ہم کیسے لوگ ہیں، ہم حسب نسب، خاندان، شکل و صورت میں کس حد تک گرتے ہیں۔ سو آئی ہوپ سو اچھا لگا ہوگا ناول آپ کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی بہت سی اچھے سے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اینڈ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔